आज के हमारे मेहमान मुकर्रर हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहिब, जो डायरेक्टर जनरल हैं शरिया अकेडमी के। इससे पहले आप शोबे क़ानून बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के सरबराह रहे हैं। आपने अपनी सारी तालीम बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से हासिल की है, जिसमें LLB ऑनर्स, LLM शरिया और PhD इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस शामिल हैं। आप कुछ अरसा सिविल जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं और उससे पहले आप शोबा इस्लामियात पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आप मर्दान के एक इल्मी और मजहबी घराने के चश्मो चिराग हैं। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और उसके अलावा कौमी और बैनुल-अक़वामी जराइद में कम बेश 50 के करीब तहकीकी मकालात शाया करवा चुके हैं। आपके मशहूर कुतुब में जिहाद, मुज़ाहिमत और बगावत, रुयत हिलाल और हुदूद क़वानीन शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं आज आप दोस्तों से कानून के तसव्वुर के मुताल्लिक़ चंद बुनियादी सवालात पर गुफ्तगू करूँगा। ये असल में नज़रिए कानून की बहस है। नज़रिए कानून, जिसको हम अंग्रेज़ी में जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। जूरिस्प्रूडेंस असल में दो अल्फाज का मुरक्कब है। जूरिस यानी कानून और प्रूडेंस यानी इल्म। बाल्फाज़ दीगर जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं उसूल कानून या इल्म कानून को। जैसे हमारे यहाँ उसूल फ़िक़्ह है, तो ऐसे ही मग़रिब में कानून के मुतालिक जो मबाहिस हैं उनको उसूल कानून में या जूरिस्प्रूडेंस में उन पर बहस की जाती है। यहाँ अहम सवालात क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे एक बुनियादी सवाल ये होता है कि कानून है क्या? फिर कानून आता कहाँ से है, यानी इसका मस्दर क्या है, माखज़ क्या है, हम कानून कहाँ से अख़ज़ करते हैं, कानून अख़ज़ करने के लिए हम किस तरफ देखते हैं। फिर कानून के मुखातब कौन होते हैं, जिन पर इस कानून का इतलाक़ होता है, वो कौन होते हैं। लोग कानून की इताअत क्यों करते हैं, कानून की पाबंदी क्यों करते हैं, कानून के पीछे क़ुव्वत नाफ़िज़ा क्या है, कानून के मक़ासिद क्या हैं, कानून किस लिए दिया जाता है। एक तो किसी ख़ुसूसी कानून का कोई ख़ुसूसी मकसद होता है, लेकिन क्या कानून का एक मजमूई बड़ा मकसद भी होता है पूरे कानूनी निज़ाम का, या मक़ासिद होते हैं। और फिर कानून में तरमीम क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। इसके अलावा भी और भी सवालात होते हैं। ज़ाहिर है इन सारे सवालात पर हम इस मुख्तसर नशिस्त में गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन कुछ न कुछ इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू इस दौरान में होती रहेगी। असल हमारा फोकस होगा पहले सवाल पर कि सवाल यह है कि इन दो गुरोहों के दरमियान असल तनाज़ा है क्या। मसाइल की जड़ में जाएं तो वो कानून और अखलाक का आपस में ताल्लुक़ है कि ये कानून फितरत को मानने वाले और ये वज़ियत पसंद असल में इस मसले पर यूं कहें कि बाहम तनाज़े में मुब्तला हैं कि क्या कानून और अखलाक का आपस में कोई लाज़िमी ताल्लुक़ है इस नौइयत का कि क्या हर गैर अखलाकी काम गैर कानूनी भी होता है या होना चाहिए। क्या अखलाकी तौर पर कोई काम अगर ज़रूरी है तो कानूनी तौर पर भी उसे वाजिब करार देना चाहिए या वो कानूनी तौर पर भी वाजिब होता है। इससे आगे जाकर फिर इस सवाल पर भी ये लोग बहस करते हैं कि अखलाकियात हैं क्या, अखलाक कहते किसे हैं, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है। अच्छाई बुराई क्या ये अफ़आल की ज़ाती ख़ुसूसियात हैं, जैसे हमारे यहाँ हुस्न क़ुब्ह की बहस पाई जाती है, उसूल में भी कलाम में भी। झूठ बुरा काम है, सच कहना
اچھی بات ہے؟ کیا ہمیشہ سچ کہنا ہی اچھا ہوتا ہے؟ کیا ہمیشہ جھوٹ بولنا ہی برا ہوتا ہے؟ کیا یہ ان کی ذاتی خصوصیات ہیں؟ کیا انہیں عقل سے کسی فعل کی اچھائی برائی کو عقل سے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس کی ذاتی خصوصیت ہے تو پھر اسے عقل سے معلوم کرنے کا سوال تو اٹھتا ہے، لیکن اگر کوئی کام بنفسی ہی، بعینی ہی، بذاتی ہی اچھا یا برا ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے بارے میں عقل کے ذریعے معلوم ہونے یا نہ ہونے کا کیا سوال ہے؟ اس لیے یہ سوال بھی یہاں زیر بحث آتا ہے کہ کیا خیر و شر کے کچھ آفاقی تصورات بھی ہیں؟ وضعیت پسند کہتے ہیں کہ جو اخلاقیات ہیں یہ ریلیٹو ہیں، اضافی ہیں، نسبتی ہیں۔ کسی کام کو ایک علاقے کے لوگ برا کہتے ہیں، دوسرے علاقے کے لوگ اچھا کہتے ہیں۔ ایک معاشرے میں اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، دوسرے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، دوسرے زمانے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ گویا یہ ایک فرد سے دوسرے فرد تک، ایک وقت سے دوسرے وقت تک، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی مطلق خیر یا مطلق شر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ وہی سوفسٹس کا، سوفسطائیہ کا نظریہ ہے جو جدید صورت میں وضعیت پسندوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم پہلے قانون فطرت کے ماننے والوں پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ قانون فطرت کے ماننے والے بھی دو طرح کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو قانون فطرت کو قانون خداوندی کا حصہ مانتے ہیں، ان کو ہم مذہبی نیچری کہیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا تعالی نے انسان کو راستہ دکھانے کے لیے، اچھائی برائی سمجھانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری رکھا، وحی کا سلسلہ جاری رکھا، اور جو کام ایسے ہیں جن کی اچھائی یا برائی انسانی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی تھی یا جس میں غلطی کا، ٹھوکر کھانے کا احتمال ہو سکتا تھا، تو وہ نبیوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، صحائف کے ذریعے انسان کو اس پر رہنمائی دی گئی، ان امور پر رہنمائی دی گئی۔ البتہ جہاں انسانی عقل کے ذریعے اچھائی برائی معلوم ہو سکتی تھی تو وہ حصہ وحی میں نہیں ذکر ہوا، یا وحی اس کا ذکر کرتی بھی ہے تو سرسری طور پر اور مسلمات کے طور پر گویا ان کو لے لیتی ہے۔ یہ تقریباً ملتا جلتا تصور آپ کو معتزلہ میں بھی اور مسلمانوں کے ہاں بھی کسی نہ کسی صورت میں ملتا ہے۔ یہ تصور ابن رشد سے ہوتے ہوتے تھامس ایکوینس، جو بڑے مشہور مسیحی عالم اور فلسفی نوعیت کے گزرے ہیں، ان کے ذریعے آگے پھیلا۔ لیکن جب مغرب میں مسیحیت نے شکست کھائی، سیکولرزم غالب آیا، تو نیچرل لا کا بھی ایک سیکولر تصور سامنے آیا۔ اس کو مذہب سے بالکل الگ کر دیا گیا کہ انسانی فطرت کو ہم مذہب کی روشنی میں نہیں دیکھیں گے، عقل کی روشنی میں، صرف عقل کی روشنی میں ہی ہم معلوم کریں گے کہ فطری کیا ہے، غیر فطری کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اس معاملے میں ایک بڑا نام ہوکو گوتھیس کا ہے، جس کو مغرب میں لوگ بین الاقوامی قانون کا جد امجد بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے قانون فطرت کو مذہبی قانون سے الگ کر دیا۔ تو سیکولر نیچریوں کے نزدیک قانون فطرت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان اخلاقیات کی بات کرتے ہیں جو ان کے خیال میں مذہب سے ماورا ہیں۔ آپ نے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہوگا نا کہ مسیحی، یہودی، مسلمان، ہندو ان سب سے بالا تر انسانیت کی بات کریں۔ یہ جو مذہب سے ماورا اخلاقیات کا تصور ہے، یہ سیکولر نیچرلزم ہے۔ اب مذہبی نیچریوں کو تو ایک طرف رکھیں، وہ تو اب مغرب میں تقریباً کالعدم ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان کی آواز کو وہ قوت حاصل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں البتہ جاوید غامدی صاحب کو آپ اس گروہ میں شمار کر سکتے ہیں، ان کا تقریباً ملتا جلتا نظریہ ہے۔
تو مذہبی نیچریوں کو تو ایک طرف رکھیں، جو سیکولر نیچری ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ جو قانون فطرت ہے، جو عقل سے معلوم ہوتا ہے، اس کا اور انسانوں کے وضع کردہ قانون کا آپس میں تعلق کس نوعیت کا ہے؟ ان کا بنیادی موقف یہ ہے کہ وضعی قانون تبھی صحیح ہوگا، واجب التعمیل ہوگا، جب وہ قانون فطرت کے مطابق ہو۔ اگر انسانوں کا وضع کردہ قانون فطرت کے خلاف ہو تو وہ سرے سے قانون ہی نہیں، قابل عمل ہی نہیں، واجب التعمیل ہی نہیں، وہ قانون کے لحاظ قانون کے نام پر قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس میں ایک بڑا دلچسپ مقدمہ میں مختصراً ذکر کرتا ہوں، مقدمہ نہیں بلکہ مقدمات کا ایک سلسلہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں اور اس سے کچھ پہلے ظاہر جرمنی میں ہٹلر کا دور تھا اور جبر کا دور تھا، اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف مخبری بھی کرتے تھے، اور لوگوں کو ایک دوسرے پر اس حد تک بھی اعتماد نہیں تھا کہ شوہر بیوی کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف مخبری کرتی تھی۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مثال کے طور پہ کوئی فوجی ہے اور وہ چھٹیوں میں گھر آیا ہوا ہے اور تنگ آیا ہوا ہے، اور اس نے گھر میں ہٹلر کے خلاف یا اپنے جرنیلوں کے خلاف کوئی بات کی، اور اس کی بیوی چونکہ اسے جان چھڑانا چاہتی تھی تو اس نے جا کے فوراً ہی وہ خبر پہنچا دی حکام تک، بندہ پکڑا گیا۔ ایسے لوگوں کو گرج نازی انفارمرز کہتے تھے، کمینے مخبر نازیوں کے۔ تو بعد میں جب ہٹلر کو شکست ہوئی اور اتحادیوں کا قبضہ ہوا جرمنی پر، تو ایک معاملہ یہ بھی زیر بحث آیا کہ جن لوگوں نے ہٹلر کے احکامات مانتے ہوئے ایسے افعال سر انجام دیے جو برے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو سزا دی جائے گی؟ مثال کے طور پہ جنگ میں انہوں نے ہٹلر کا حکم مانتے ہوئے عام شہریوں پر گولہ باری کی اور ان کو ہلاک کر دیا، تو اب ان کی جانب سے دفاع یہ تھا، جو نورمبرگ میں مقدمات چلے ان نازی فوجی افسروں پر، تو ان کی جانب سے عام طور پر ایک عذر یہ پیش کیا گیا کہ ہم تو حکم کے غلام تھے اور ہم تو قانون کے پابند تھے، قانون کی روح سے ہم پر لازم تھا کہ ہم حکومت کے احکامات کی تعمیل کریں، تو ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سزا تو قانون کی خلاف ورزی پر دی جاتی ہے، نہ کہ قانون کی پابندی پر۔ اس تناظر میں ایک یوں کہیں مناظرہ کہیں، ایک مباحثہ کہیں، ایک مکالمہ کہیں، وہ وضعیت پسندوں اور قانون فطرت کے ماننے والوں کے درمیان ہوا۔ وضعیت پسندوں کی جانب سے یوں کہیں ایک بڑا نام HLA ہارٹ کا تھا، آگے اس کا ذکر میں مزید بھی کروں گا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر تھا جورسپروڈنس کا۔ اور قانون فطرت کے ماننے والوں میں ایک بڑا نام فلر کا تھا، اس کو ہارٹ فلر ڈیبیٹ کہتے ہیں، ہارٹ اور فلر کا مناظرہ۔ تو اس میں قانون فطرت کے ماننے والوں کی جانب سے موقف یہ پیش کیا گیا کہ جن لوگوں نے اس طرح کے برے کام کیے ان کا یہ عذر قابل قبول ہی نہیں ہے کہ ہم تو قانون کی پابندی کرتے تھے۔ بھئی وہ قانون ہی غلط تھا جو آپ کو غلط کام کرنے کا حکم دیتا تھا، اور وہ غلط کام غلط کیوں تھا؟ کیونکہ عقل و فطرت کی روشنی میں وہ غلط کام تھا۔ اگر بیوی شوہر کے خلاف مخبری کر رہی ہے، شوہر بیوی کے خلاف مخبری کر رہا ہے، یہ ہے ہی برا کام، قانون آپ کو مجبور کر رہا ہے، وہ قانون ہی غلط ہے، تو اس قانون کی پابندی آپ پر لازم نہیں تھی۔ وضعیت پسند کہتے ہیں کہ قانون کا اخلاقی برائی یا اچھائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ سوال ہی غلط ہے کہ قانون اخلاقاً صحیح ہے یا غلط ہے، برا ہے یا اچھا ہے۔ قانون قانون ہے، آپ اخلاقی طور پر اسے اچھا سمجھتے ہوں یا برا سمجھتے ہوں، قانون کی پابندی آپ پر لازم ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں وضعیت پسندوں کا موقف کیا تھا اور ان کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا تھا، وہ آگے جب ہم HLA ہارٹ کی بات کریں گے وہاں میں دوبارہ اس طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا،
قانون فطرت کے ماننے والوں میں ایک اہم گروہ وہ ہے جن کو ہم سوشل کانٹریکٹیرینز کہتے ہیں، یعنی وہ جن کا کہنا یہ ہے کہ ریاست ایک عمرانی معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور اس ریاست کے وجود میں لانے کا مقصد یہ تھا جو اس معاہدے کے ذریعے طے کیا گیا کہ ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے لوگوں کو فطری آزادی حاصل تھی اور فطری قانون کے تحت فطری حقوق حاصل تھے۔ ان کا تحفظ کرنے کے لیے ہم ایک میکنزم، ایک سسٹم، ایک نظام بناتے ہیں اور جس کو ریاست کا نام دیا گیا۔ تو ریاست کا مقصد وجود یہ ہوا کہ وہ ان فطری حقوق اور آزادیوں کا تحفظ کرے۔ یورپ میں بڑے عرصے تک ایک نظریہ جو زور و شور سے بادشاہ نے انگلینڈ میں بالخصوص منوانے کی کوشش کی، وہ نظریہ یہ تھا کہ بادشاہ اس لیے بادشاہ ہے کہ اسے خدا نے بادشاہ مقرر کیا ہے، اور محکوم اس لیے محکوم ہے کہ ان کو خدا نے محکوم بنایا ہوا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف بھی توجہ کیجیے کہ چرچ آف انگلینڈ کے سربراہ کی حیثیت سے برطانیہ کا بادشاہ صرف سیاسی سربراہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت جو ملکہ ہے وہ صرف سیاسی سربراہ ہی نہیں ہے ملک کی، بلکہ چرچ آف انگلینڈ کی سربراہی بھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو انگلینڈ کا جو بادشاہ ہوتا ہے یا ملکہ ہوتی ہے، اس کو مذہبی سربراہی بھی حاصل ہوتی ہے، بالکل وہی حیثیت چرچ آف انگلینڈ میں اسے حاصل ہے جو رومن کیتھولک چرچ میں پوپ کو حاصل ہے مذہبی نقطۂ نظر سے۔ اب جب آج سے 400 سال پہلے تقریباً کہیں یا 500 سال پہلے کے دور میں جب انگلینڈ کا بادشاہ سیاسی طور پر بھی طاقتور تھا اور مذہبی سربراہی بھی اس نے اپنے قبضے میں لی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے لیے اگر یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں زمین پر، خدا نے مجھے تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے اور تم میری خلاف ورزی کرو گے تو خدا کی خلاف ورزی کرو گے، تو یہ ناقابل فہم نہیں ہے۔ لیکن جب ریاست کے اس طرح کے نظریے کے خلاف اور مذہب کے خلاف بالعموم بھی مغرب میں رد عمل ہوا، تو ایک نظریہ یہ سامنے آیا، اور اس نظریے کے مختلف یوں کہیں پیش کرنے والے لوگوں نے مختلف انداز میں پیش کیا، لیکن ان سب نظریات میں یہ نقطہ مشترک تھا کہ ریاست ایک معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ نہ صرف ریاست بلکہ حکومت، بلکہ معاشرہ بھی، یعنی ایک وقت ایسا تھا جب فرد الگ حیثیت رکھتا تھا، لیکن معاشرے کی تشکیل، عمران کی تشکیل ایک معاہدے کے ذریعے ہوئی ہے۔ تو معاہدے کی پابندی سب پر لازم ہے، فریقین پر جو بھی معاہدے میں شریک ہیں ان پر معاہدے کی پابندی لازم ہے۔ تو یہاں ہم قانون فطرت کے تعلق سے سب سے اہم جو بندہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ جان لاک ہے، اور اس کا نظریہ اس لیے اہم ہے کہ اس کے نظریے نے بعد میں امریکہ کے لوگوں کو بہت متاثر کیا، اور امریکہ کے لوگوں نے جب برطانیہ کے خلاف اعلان آزادی کیا تو وہ اعلان آزادی بھی جان لاک کے تصورات پر مبنی تھا، اور بالعموم یوں کہیں امریکی قانونی نظام میں جان لاک کے نظریے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکن بات صرف امریکی قانونی نظام تک نہیں رہی، بلکہ جو اس وقت معاصر بین الاقوامی قانونی نظام ہے حقوق انسانی کا، جس پر ہم 2-3 دن بعد گفتگو کریں گے، تو اس بین الاقوامی حقوق انسانی کے قانون میں بھی جان لاک کے نظریے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو جان لاک کا کہنا تھا کہ ریاست ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت بھی انسان آزاد تھا، اس کے پاس حقوق تھے، وہ ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا تھا اور اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، حاکم و محکوم کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اوپر نیچے کا کوئی تعلق نہیں تھا، ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اگر آپ امریکہ بر اعظم امریکہ میں دیکھیں کہ یورپی طاقتیں وہاں پہنچیں اور وہاں انہوں نے ریڈ انڈینز وغیرہ کا جس طرح خاتمہ کیا، اور اب حد نظر زمینیں خالی پڑی ہیں اور ان میں ایک بندہ اس نے اپنا فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، مزے سے زندگی بسر کر رہا ہے، کسی کو وہاں مداخلت نہیں کرنے دیتا،
تو آپ کی سمجھ میں یہ کہانی ذرا آسانی سے آ جائے گی۔ تو جان لاک کا کہنا تھا کہ ایسا ہی سسٹم تھا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے آزادی کا سوئے استعمال کیا، اور چونکہ کوئی بالا تر طاقت تھی نہیں جو لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کرتی یا ان کو ایک دوسرے پر چڑھائی سے روکتی، تو اس طرح لوگوں نے جب آزادی کا غلط استعمال شروع کیا تو مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے، اور پھر ہوتے ہوتے جب معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے، پھر سارے لوگ اس سے تھک گئے، اور انہوں نے آپس میں یہ بیٹھ کے طے کیا کہ ہم ایک نظام بناتے ہیں، چند افراد کو ہم اپنے اوپر حکمران کی حیثیت سے مان لیتے ہیں، ان کے لیے کچھ اختیارات مان لیتے ہیں، ہم اپنی جو مکمل آزادی ہے وہ اسے دستبردار ہوتے ہوئے اپنے اوپر ان کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ہمارے باقی حقوق کا تحفظ کریں گے۔ یوں ایک دو طرفہ معاہدہ تشکیل پایا، جس کی روح سے فریقین کے حقوق اور فرائض کا تعین ہوا۔ ریاست کی ذمہ داری یہ ہوئی کہ وہ لوگوں کی آزادیوں کا، ان کے حقوق کا تحفظ کرے گی، اور لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوئی کہ وہ ریاست کے قانون کی، اس کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ لیکن اگر ریاست لوگوں کی آزادیوں اور ان کے حقوق کے تحفظ میں ناکام ہو جائے تو پھر لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ اسے تبدیل کر دیں، اس کے خلاف بغاوت کر لیں، کوئی نیا نظام تشکیل دیں، ایسا نظام جس میں ان کے حقوق کا زیادہ بہتر طریقے سے تحفظ ہو سکے۔ اس کو لمیٹڈ رائٹ ٹو ریبیلین کہتے ہیں، کہ جان لاک نے محدود حق بغاوت لوگوں کے لیے منوایا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کے حقوق کا تحفظ، لیکن اگر ریاست لوگوں کے حقوق کے تحفظ میں ناکام رہے تو پھر لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اس نظام کو تبدیل کر لیں۔ اچھا، یہ تو رہے قانون فطرت والے۔ اب جو اس کو مسترد کرنے والے ہیں ان میں ایک بڑا نام جیریمی بینتھم کا ہے، یہ بھی انگریز ہی تھا۔ اس کا جو نظریہ ہے، افادیت پسندی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم کا، لیکن میرے نزدیک اس کا زیادہ مناسب ترجمہ لذت پسندی ہے، کیونکہ یوٹیلیٹی کا جو تصور ہے وہ افادیت سے زیادہ لذت اس کا بہتر ترجمہ ہو سکتا ہے۔ جیرمی بینتھم کا یہ کہنا تھا کہ قانونی فطرت اور فطری حقوق یہ محض افسانے ہیں، قانونی فطرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور فطری حقوق نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ حقوق وہ ہیں جو قانون آپ کو دے، قانون سے ماورا کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ اس نے یہ کہا کہ قانون بناتے وقت قانون ساز ادارے کو، قانون ساز افراد کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ قانون کا مقصد یہ ہے کہ فرد کی لذت میں اضافہ ہو۔ ٹیکس لگائیں یا نہ لگائیں، چینی پر لگائیں یا گڑ پر لگائیں یا تمباکو پر لگائیں یا تیل پر لگائیں، یہ فیصلے کرتے وقت اور کس چیز پر کتنا ٹیکس لگائیں، کس کام کو جرم قرار دیں، کس کو جرم نہ قرار دیں، شراب نوشی کو جرم قرار دیا جائے یا نہیں، یا صرف پبلک پلیسز پر یا صرف ڈرائیونگ کے وقت شراب نوشی کو جرم قرار دیا جائے، نکاح کے بغیر تعلق کو جرم قرار دیا جائے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں اس کا فیصلہ کرتے ہوئے، اس پر قانون سازی کرتے ہوئے معیار کیا ہوگا کہ یوٹیلیٹی زیادہ ہو، لذت زیادہ ہو۔ لیکن یہ بھی تو سوال ہے کہ ایک چیز ایک بندے کے لیے خوشی کا باعث ہوگی، دوسرے بندے کے لیے وہ دکھ کا باعث ہوگی، ایک کے لذت میں اضافہ کرے گی، دوسرے کی تکلیف میں اضافہ کرے گی۔ تو پھر معیار جو اس نے مقرر کیا وہ یہ ہے میکسیمم ہیپینس فار میکسیمم نمبر، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشی، زیادہ سے زیادہ لذت، یہ معیار ہونا چاہیے۔ اس کو یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں، اور یوٹیلیٹیرینزم جو اخلاقیات کا تصور ہے، اس کی روح سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا معیار یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو کتنی تسکین ملتی ہے، یہ معیار ہے اخلاقیات کا۔ اس معیار پر جب آگے مزید کام کیا تو اس کا ایک مشہور شاگرد ہے جان آسٹن، اس نے پھر مزید اس نظریے کو آگے بڑھا کر لیگل پازیٹیوزم کا نظریہ دیا۔ لیگل پازیٹیوزم اور یوٹیلیٹیرینزم کا تعلق بہت دلچسپ ہے۔
یعنی جیرمی بینتھم اخلاقیات کو یوٹیلیٹی کے تصور پر پرکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قانون کے لیے جو رہنمائی کا اصول ہے وہ یوٹیلیٹی کا ہے۔ اب قانون ہے کیا، تو وہ جان آسٹن ہمیں بتاتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ قانون صرف اور صرف وہ ہے جو ایک معین انسانی حاکم اعلیٰ کی جانب سے آئے۔ یعنی اس نے اس میں مثال کے طور پر مذہبی قانون کو تو باہر کر دیا، کیونکہ وہ انسانوں کی جانب سے نہیں، خدا کی جانب سے آتا ہے، اور چیزوں کو بھی باہر کیا، بھی اس کا ذکر ہم کریں گے۔ لیکن یہ بات اہم ہے کہ صرف انسانوں کی جانب سے آنے والا قانون ہی قانون ہے، اور انسانوں میں وہاں سے جس کو حاکم اعلیٰ کہا جائے، تو انسانی حاکم اعلیٰ کی جانب سے جب کوئی فیصلہ آئے تو وہ قانون ہوگا، اور وہ فیصلہ تب قانون ہوگا جب اس کی خلاف ورزی پر سزا بھی ہو۔ یعنی قانون کوئی درخواست یا التماس کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک لازمی طور پر مانے جانے والے حکم کی صورت میں ہوتا ہے، کہ اگر اس حکم کی آپ نے خلاف ورزی کی تو پھر اس پر سزا ہوگی۔ اب اصول فقہ میں آپ کو یاد ہے کہ جب ہم واجب یا حرام کی بات کرتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ کیا اس پر عقوبت ہے یا نہیں ہے، تو گویا یہاں جان آسٹن نے قانون کو صرف فرائض اور حرمتوں تک محدود رکھا، لیکن مزید ظاہر ہے اس بات کو آپ نظر میں رکھیے کہ یہ اس قانون کی بات کر رہا ہے جو انسانوں کی جانب سے ہو۔ یعنی جب ہم اصول فقہ میں بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ بات ذہن میں رہے۔ لیکن مزید اس بات پر بھی توجہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ قانون صرف وہ ہے جس کے پیچھے سزا ہو، اگر سزا اس کے پیچھے نہیں تو پھر وہ قانون نہیں ہے۔ قانون برتر سے کمتر کی طرف آتا ہے، ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس کی خلاف ورزی پر۔ اب کیا چیزیں اس تصور سے باہر ہیں؟ ایک تو میں نے ذکر کیا مذہبی احکام کا، مذہبی احکام کو اس نے قانون کی تعریف سے خارج کر دیا۔ یہ بات اہم ہے، یہ یاد رکھیے، یہ آگے کی بہت ساری بحثوں میں کام آئے گی کہ قانون کے اس تصور کی روح سے مذہبی احکام کو قانون کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح عرف و رواج وہ بھی قانون نہیں ہے۔ عرف و رواج قانون بنتے ہیں تب جب حاکم انہیں قبول کر لے، یعنی یا تو حاکم اپنے فرمان میں اس عرف و رواج پر مبنی فیصلہ سنائے، یا مثال کے طور پہ حاکم نے عدالت مقرر کی ہے، قاضی جج مقرر کیے ہیں، ججوں نے فیصلہ کرتے ہوئے عرف و رواج کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ سنایا، تو اس فیصلے کے بعد عرف و رواج والی وہ بات اب قانون بن گئی۔ اچھا، اسی طرح ملتا جلتا ہمارے ہاں انگریزوں کے دور سے ہی ایک قانون نافذ ہے جس کے تحت ہمارے ہاں نکاح و طلاق و میراث، وقف، ہبہ وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چونکہ ان امور پر انگریزوں نے بہت کم قانون سازی کی، نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں یا میراث کے معاملے میں، تو انہوں نے ایک عمومی قانون نافذ کیا جس میں یہ قرار دیا کہ نکاح، طلاق، میراث، وصیت، ہبہ وغیرہ وغیرہ ایک لمبی فہرست ہے، ان موضوعات پر اگر قانون نہ ہو تو شریعت پر عمل ہوگا۔ تو گویا شریعت کو عرف و رواج کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اگر قانون نہ ہو، اب مثال کے طور پر یتیم پودے کی وراثت کے متعلق قانون موجود ہے، تو اس معاملے میں عدالت آپ کے فتویٰ پر فیصلہ نہیں دیتی بلکہ اس متعلقہ قانون پر فیصلہ دیتی ہے۔ البتہ یتیم پودے کے علاوہ کسی اور معاملے میں چونکہ وراثت کے متعلق ہم نے کوئی قانون بنایا نہیں ہے، تو اس میں آپ کی طرف مستفتی آئے گا، پوچھے گا کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے وارثان بازگشت یہ ہیں، اب ان میں شریعت کی روح سے وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ آپ ان کے لیے نقشہ بنا لیتے ہیں، فتویٰ دے لیتے ہیں، وہ فتویٰ وہ جا کے عدالت میں پیش کر دیتا ہے، اس کے مطابق عدالت فیصلہ کر لیتی ہے۔ اچھا، صرف مذہبی احکام یا عرف و رواج ہی نہیں، ایک اہم چیز بین الاقوامی قانون بھی، یہ آج سے تقریباً 150 سال پرانی بات ہے جب جان آسٹن یہ باتیں کر رہا تھا، تو ان دنوں بین الاقوامی قانون کو اس نے یہ قرار دیا کہ یہ تو قانونی وضعی کا جو میرا تصور ہے اس کی روح سے بین الاقوامی قانون اصل میں بین الاقوامی اخلاقیات ہیں،
اور چونکہ ریاستوں نے مل بیٹھ کے آپس میں کچھ طے کیا ہے کہ ہم تجارت یوں کریں گے، ہم جنگ میں یوں کریں گے، معاہدات کریں گے تو اس طرح کریں گے، تو ان کو میں وضعی اخلاقیات کہوں گا، ایسی اخلاقیات جو انسانوں نے وضع کی ہیں۔ یہ وضعی قانون نہیں بلکہ وضعی اخلاقیات ہیں۔ یہ قانون اس لیے نہیں کہ قانون تو برتر سے کمتر کی طرف آتا ہے، ریاستیں تو ساری خود کو ساورن کہتی ہیں، حاکم اعلیٰ کہتی ہیں، ان کے اوپر برتر کوئی حاکم تو ہے نہیں جس کی جانب سے یہ آئے، تو یہ میری تعریف پر پورا نہیں اترتا بین الاقوامی قانون۔ اب بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بین الاقوامی قانون کوئی قانون نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پر ہم جب بین الاقوامی قانون پر اور حقوق انسانی کے قانون پر، قانون جنگ پر گفتگو کریں گے، وہاں اس بات کی طرف پھر آئیں گے انشاءاللہ اور اس بات کا جائزہ لیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ آسٹن کے نزدیک بہرحال بین الاقوامی قانون کوئی قانون اس کی قانونی وضعی کی تعریف سے خارج ہے۔ آسٹن کے اس نظریے پر ایچ ایل اے ہارٹ نے کافی تفصیلی تنقید کی ہے۔ وہ خود بھی وضعیت پسند ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وضعیت پسندی کا یہ جو تصور آسٹن نے دیا ہے یہ بہت کمزور ہے۔ اس نے کہا کہ قانون کا ایسا تصور جس میں قانون صرف ان احکامات کا مجموعہ ہو جن کی خلاف ورزی پر سزا ہو، تو یہ صرف یہ یوں کہیں کہ بالکل ایک ابتدائی نوعیت کا غیر ترقی یافتہ قسم کا قانون ہوگا۔ اس نے مزید یہ واضح کیا کہ قانون صرف فرائض نہیں عائد کرتا بلکہ لوگوں کو حقوق بھی دیتا ہے، اختیارات بھی دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا، پولیس کو اختیار دے دیتا ہے قانون کہ بندے کو گرفتار کر کے لے آئیں، عدالت کو اختیار دے دیتا ہے کہ اس کو سزا سنائے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو ووٹ ڈالیں۔ اچھا، ہمارے ہاں تو حق ووٹ ڈالنا حق ہے، کئی ممالک میں ووٹ ڈالنا فریضہ ہے۔ تو بہرحال قانون کبھی فرض عائد کرتا ہے، کبھی حق دیتا ہے، کبھی اختیار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا قانون جو صرف فرائض کا مجموعہ ہو اور ایسے عوامر کا مجموعہ ہو جن کی خلاف ورزی پر سزا ہو، تو یہ قانونی نظام جمود کا شکار ہوگا اور اس میں ترقی نہیں ہوگی، تبدیلی نہیں ہوگی، نئے مسائل کا حل نہیں ہوگا، تنازعات کا وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہارٹ نے خود اپنا کیا تصور دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جس کو آسٹن قانون کہتا ہے یہ قانون کا صرف ایک جزو ہے۔ قانون اصل میں دو طرح کی جزئیات کا مجموعہ ہے۔ ایک کو اس نے ابتدائی جزئیات کا نام دیا ہے پرائمری رولز، جن کے ذریعے فرائض اور واجبات عائد ہوتے ہیں لوگوں پر۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ ثانوی جزئیات بھی ہوتے ہیں جن کی روح سے لوگوں کو کچھ حقوق ملتے ہیں یا اختیارات ملتے ہیں، اور قانون اصل میں ان دونوں طرح کی جزئیات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مزید اس نے کہا کہ ثانوی جزئیات کے ذریعے ابتدائی جزئیات پر عمل کے لیے سہولت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، میں اپنے شاگردوں کو عام طور پر اسے سمجھانے کے لیے یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ جہاد فرض ہے تو یہ ادھوری بات ہے، یہ اسلامی قانون کا پورا تصور نہیں ہے۔ جہاد یقیناً فرض ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، یقیناً ایسا ہی ہے، جہاد فرض ہے۔ البتہ یہ سوال ہے کہ اس حکم کی کوئی علت بھی ہے، پھر اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں اور کچھ موانع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب علت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یدور الحکم معه وجودا وعدما، ایسا وصف جس پر حکم کے وجود اور عدم کا مدار ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر شرط اگر کوئی نہیں ہے تو اذا فات الشرط فات المشروط، شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے، اور اگر معنی موجود ہے تو اس کے باوجود حکم نہیں ہوتا۔ تو اگر علت موجود ہے، شرائط پوری ہیں، معنی موجود نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں اب یہ فریضہ اس مخصوص فرد پر اس مخصوص حالت میں عائد ہو گیا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ دیکھ لیجئے، ہدایہ کا بالکل پہلا جملہ زکوٰۃ واجبۃ علی کل مسلم حر عاقل بالغ اذا ملک نصابا ملکا تاما وحال علیہ الحول۔ کس خوبصورتی سے انہوں نے بات واضح کی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے ہر اس شخص پر جو مسلمان ہے، آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، کسی نصاب کا مالک ہے، اور
وہ جو اس کی ملکیت ہے وہ ملک تام ہے، اذا ملک نصابا ملکن تامن، کیونکہ اگر ملک ناقص ہے تو بھی اس میں مسائل پیدا موجود ہیں، اور مزید یہ کہ وہ حال علیہ الحول، اس پر 1 سال بھی گزر جائے۔ تو ہارٹ کا تصور بھی اسی طرح کا ہے کہ قانون صرف فرائض کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور جزیات بھی ہوتی ہیں، ان سب کو ملا کر قانون کا تصور وجود میں آتا ہے۔ اس کی کتاب کا نام ہی The Concept of Law ہے، The Concept of Law، تصور قانون۔ ہارٹ کے اس تصور پر ایک امریکی مشہور ماہر قانون گزرے ہیں، رونالڈ ڈورکن۔ یہ ہارٹ کے بعد آکسفورڈ میں پروفیسر رہے جورسپروڈنس کے، ان کے شاگرد بھی رہے، اور انہوں نے بڑی دلچسپ تنقید کی ہے۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا قانون صرف جزیات کا نام ہے؟ اگر جزیات کا نام ہے تو پھر ان مسائل میں قانون پر مبنی فیصلہ عدالت کیسے کرتی ہے جن میں بظاہر کوئی قانونی جزیہ موجود نہ ہو، یعنی وہ جہاں بظاہر قانون خاموش ہو۔ ڈورکن ایسے معاملات کو ہارڈ کیسز کہتے ہیں، یعنی مشکل مسائل۔ وہ مسئلہ جس میں کوئی جزیہ موجود ہو تو آپ تو ادھر سے جزیہ نکال کے بتا دیتے ہیں بھائی اس مسئلے کا یہ حکم ہے، لیکن جس میں جزیہ نہ ہو، وہ ایک بالکل ہی نئی نوعیت کا مسئلہ ہو، تو اس پر آپ قانون کی روح سے کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، مدعی کا حق بنتا ہے یا مدعلے کا حق بنتا ہے؟ ایسے معاملات میں قانون فطرت والے تو کہتے ہیں کہ بھائی قانون فطرت کی طرف رجوع کریں، قانون فطرت کہیں لکھا ہوا تو موجود نہیں ہے، عقل کی روشنی میں فطرت پر غور کر کے معلوم کریں کہ ایسے معاملے میں کیا ہوگا۔ قانون فطرت والے تو یہ کہتے ہیں۔ وضعیت پسند آسٹن یا ہارٹ یہ کہیں گے کہ ایسے معاملے میں جج قانون بناتا ہے، یعنی قانون اس معاملے میں جزیہ تو موجود نہیں، لیکن جج نے تو فیصلہ کرنا ہے یا مدعی کے حق میں یا مدعلے کے حق میں، یعنی اگر وہ درخواست خارج بھی کرے تو کسی ایک فریق کے حق میں تو اس نے فیصلہ کر دیا نا۔ تو ایسی صورت میں وہ نیا قانون بناتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون مؤثر بماضی ہوگا؟ قانون تو اصل میں مستقبل پر، یعنی آج ہم نے قانون بنایا تو آج کے بعد سے ہی اب کے بعد سے ہی یہ نافذ ہوگا نا۔ کسی بندے نے آج ایک کام کیا جبکہ قانون نے اسے جرم نہیں کہا، اگلے دن قانون نے اسے جرم قرار دیا، تو کیا اب اسے ہم سزا دیں گے کہ کل تم نے یہ کام کیا تھا؟ نہیں بھائی، وہ تو جس وقت اس نے کیا اس وقت تو قانون نے اسے جرم کہا ہی نہیں تھا۔ قانون فطرت والے بھی اسے غلط کہتے ہیں، اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کہتے ہیں کہ قانون کا ماضی پر نفاذ۔ لیکن وضعیت پسند تو کہتے ہیں کہ اخلاقیات نام کی چیز کا کوئی تعلق قانون کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں، وضعیت پسند کہے گا، میں بھی کہتا ہوں کہ قانون کو مؤثر بماضی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر قانون بنانے والوں نے اسے مؤثر بماضی بنا دیا ہے تو وہ مؤثر بماضی ہوگا، خواہ آپ اسے اخلاقی طور پر صحیح کہیں یا غلط کہیں۔ اس کا اخلاقی طور پر صحیح ہونا غلط ہونا بالکل غیر متعلق ہے۔ وہ جو کمینے نازی مخبروں کا میں نے ذکر کیا، اس میں ہارٹ نے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ آج 1945 میں مثال کے طور پر قانون بنائیں، اس میں لکھیں کہ ہٹلر اور اس کی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ کسی فرمان کی پابندی تم نہیں کرو گے، یہ غلط ہے، اور پھر اس قانون کو 1931-32 سے، جب سے ہٹلر برسر اقتدار آیا تھا، اس تاریخ سے مؤثر بماضی کر دیں۔ بھئی یہ کیا جو جواب ہوا؟ یہ تو انتہائی غیر اخلاقی بات ہوئی۔ تو ہارٹ کہتا ہے غیر اخلاقی ہو تو ہو، کیونکہ قانون کا تو اخلاق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ڈورکن کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہ قانون فطرت والوں کی بات کو بھی مسترد کرتا ہے اور وضعیت پسندوں کی بات، ہارٹ کی بات کو بھی مسترد کرتا ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ قانون بعض مسائل پر فیصلہ تفصیلی اور خصوصی جزیات کے ذریعے دیتا ہے، اور باقی کے لیے قانون کا فیصلہ اس کے عمومی قواعد سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ایک معاملے میں اس نے ایک جزیہ دیا، دوسرے میں دوسرا دیا، تیسرے میں تیسرا دیا، اس طرح بہت ساری جزیات کے پیچھے آپ کو قانون کا عمومی قاعدہ معلوم ہو سکتا ہے۔
تو وہ عمومی قاعدہ آپ معلوم کر لیں، تو ایسے معاملات میں جہاں خصوصی جزیات نہ بھی ہوں، ان عمومی قواعد کی روح سے آپ کو قانون کا فیصلہ معلوم ہو سکتا ہے۔ ایک بڑی مشہور مثال اس نے یہ ذکر کی ہے کہ ایک دادا کو اس کے پوتے نے قتل کیا، دادا نے پوتے کے حق میں وصیت کی تھی۔ آپ جانتے ہیں وہاں تو وراثت کا اصول نہیں، وصیت کا اصول ہے، اور ظاہر ہے ان کے پاس یہ حدیث نہیں تھی کہ لا میراث للقاتل۔ تو مقدمہ آیا 3 ججوں کے سامنے کہ پوتے کو تو جو سزا ملنی تھی وہ تو الگ بات، لیکن کیا اب اس کو دادا کی یہ جائیداد ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو ایک جج نے کہا کہ اسے ملے گی، کیونکہ قانونی وصیت کا یہ کہنا ہے کہ زید نے بکر کے حق میں وصیت کی تو وہ نافذ کر دو۔ قانون نے یہ نہیں کہا کہ وہ اسے قتل کر دے تو پھر اسے جائیداد نہ دو۔ لیکن باقی 2 ججز نے کہا کہ بھائی قانون نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ قتل کر دے تب بھی اسے جائیداد دے دو۔ اگر وہ نہیں کہا تو یہ بھی تو نہیں کہا، تو کیا اس معاملے میں قانون خاموش ہے؟ ان 2 ججز نے کہا نہیں، ہمیں قانون کا عمومی اصول معلوم کرنا چاہیے۔ کیا قانون کسی کو اپنے جرم سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر آپ نے کہا کہ اس پوتے کو اس کے دادے کی جائیداد مل جائے تو یہ تو گویا اس نے اپنے جرم سے فائدہ اٹھا لیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ فلاں جزئیے میں قانون نے یہ قرار دیا ہے کہ بندے کو اپنے جرم سے فائدہ اٹھانے ہم نہیں دیں گے۔ وہ خصوصی الگ معاملات تھے، لیکن ان الگ الگ معاملات سے ہمیں قانون کا عمومی مزاج معلوم ہو جاتا ہے کہ قانون یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اپنے جرم سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ قانون اس بندے کو روکتا ہے، قانون کی روح سے یہ جائیداد اس پوتے کو نہیں مل سکتی۔ اب یہ کسی خصوصی جزئیے میں یہ نہیں قرار دیا گیا تھا، یہ قانون کے عمومی قاعدے سے انہوں نے اخذ کیا۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے واضح کروں کہ نیچریوں، وضعیت پسندوں اور ڈوارکن کے اپروچ میں فرق کیا ہے۔ یہ فرق بالخصوص ان امور میں واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے جہاں بظاہر قانون خاموش ہو۔ قانون فطرت کے ماننے والے اور اسے مسترد کرنے والے، یعنی نیچری اور وضعیت پسند، دونوں ایسے معاملے کو جج کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ البتہ نیچری یہ کہتے ہیں کہ وہ قانون فطرت معلوم کرے، اور وضعیت پسند یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا قانونی ذہن استعمال کرتے ہوئے دیکھے کہ حاکم اگر اس معاملے میں قانون بنائے گا تو کیسا بنائے گا، یعنی وہ قانون ساز کا منصب سنبھال لے۔ ڈوارکن کہتا ہے کہ نہیں، یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ جج نہ قانون فطرت نام کی موہوم شے کی تلاش میں ہوتا ہے، نہ ہی وہ نیا قانون وضع کرتا ہے، بلکہ وہ پہلے سے موجود قانونی جزیات اور عدالتی نظائر کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کا عمومی ارادہ دریافت کرتا ہے۔ گویا ڈوارکن کے نزدیک استدلال کی بنیاد جزیات اور نظائر پر ہی ہوگی، عقل و فطرت کے موہوم تصورات پر نہیں۔ یعنی جج جو بھی استدلال کرتا ہے کہ یہ فیصلہ میں اس کے حق میں کر رہا ہوں یا اس کے حق میں کر رہا ہوں، اس کے لیے وہ جو بھی استدلال کرے گا تو وہ استدلال شروع ہوگا کسی جزئیے سے، وہ بنا کرے گا کسی جزئیے پر، مختلف جزیات کا تجزیہ کرے گا، ان کے تجزیے سے وہ قانون کا عمومی مزاج معلوم کرے گا، اس کے عمومی اصول مستخرج کرے گا، ان اصولوں کی روشنی میں وہ یہ بتائے گا کہ قانون کہتا کیا ہے، عمومی طور پر قانون کا موقف کیا ہے، جنرل انٹینشن آف دی لا گیور یا لیجسلیچر کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ حنفی فقہا کے طریقہ کار سے نزدیک ترین تصور ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، نیچری جو نیچرلسٹ جو قانون فطرت کے قائل ہیں، ان کے نزدیک اصل میں قانون وہ ہے جو فطرت نے دیا ہوا ہے اور جسے انسان عقل کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے۔ اب انسان نے اگر کوئی قانون بنایا ہے تو اگر وہ اس اعلیٰ و برتر قانون فطرت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سرے سے قانون ہی نہیں، کیونکہ اصل قانون تو وہ قانون فطرت ہے۔ جان لاک جو نیچرلسٹ بھی تھا اور سوشل کانٹریکٹیرین بھی تھا، اس نے یہ کہا کہ ریاست ایک عمرانی معاہدے کے نتیجے میں وجود میں لائی گئی ہے، اور اس لیے وجود میں لائی گئی ہے کہ انسان کو قانون فطرت نے جو آزادیاں دیں، جو حقوق دیے،
ریاست ان کا تحفظ کرے۔ جیریمی بینتھم کا تصور قانون یہ ہے کہ قانون کا اخلاق کے ساتھ، قانون فطرت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اخلاقیات کا معیار بس یہ ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ خوشی، زیادہ سے زیادہ لذت انسانوں کو فراہم کی جائے، زیادہ سے زیادہ افراد کو زیادہ سے زیادہ لذت فراہم کی جائے۔ یہ قانون سازی کے لیے رہنما اصول ہے جیریمی بینتھم کے نزدیک۔ جان آسٹن جو اس کا شاگرد تھا، اس نے کہا کہ قانون صرف وہ ہے جو انسانی حاکم اعلیٰ کی جانب سے ایسے حکم کی صورت میں آئے جس کی خلاف ورزی پر سزا ہو۔ اس پر ایچ ایل اے ہارٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ ابتدائی نوعیت کا تصور ہے۔ قانون صرف اس کو نہیں کہتے بلکہ اس کے علاوہ ثانوی نوعیت کی جزئیات بھی ہوتی ہیں قانون میں، جو بعض لوگوں کو حقوق یا اختیارات دیں، اور قانون اصل میں ان ابتدائی اور ثانوی جزئیات کا مجموعہ ہے۔ ڈورکن کا یہ کہنا ہے کہ قانون صرف جزئیات تک ہی محدود نہیں، ابتدائی جزئیات ہوں یا ثانوی جزئیات ہوں، فرائض عائد کرنے والی جزئیات ہوں یا حقوق و اختیارات دینے والی جزئیات ہوں، صرف اس کو قانون نہیں کہتے بلکہ وہ عمومی قواعد بھی قانون کا حصہ ہیں جو بالخصوص ان امور میں فیصلہ کن ہوتے ہیں جہاں جج کو خصوصی جزئیات نہ ملیں۔ یہاں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی بات آپ کے لیے مبہم رہ گئی ہو، کوئی پیچیدگی ہو، میں اپنی بات صحیح طریقے سے واضح نہ کر سکا ہوں، یا آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو، تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ میں اپنی جانب سے کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔